बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सन माउंट की बात करेंगे कि हथेली में सन माउंट कहाँ पे पाया जाता है और सन फिंगर हथेली में कौन सी होती है और सन लाइन कौन सी होती है, सन लाइन्स के क्या मीनिंग होते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम ना पार्ट्स में बना लेंगे ताकि हम थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सन को बड़ा डीपली सीखेंगे। सन एस्ट्रोलॉजी में सन को हम कैसे पढ़ते हैं, कुंडली में सन को हम कैसे पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी लोशोबर चार्ट में 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है। तो 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा आता है, उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिलते हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं बयान करूंगा। यानी इसके हम पार्ट्स बना लेंगे ना। और वैदिक कुंडली में सन किस घर में पाया जाता है, इनको उसको कौन सा घर मिला हुआ है वैदिक कुंडली के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाथ की लकीरों में जो शोहरत की लकीर होती है जिसको सन लाइन भी बोलते हैं, वो हथेली में कहाँ कहाँ से निकलती है और उसके क्या फिर मीनिंग्स होते हैं, क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं इस सन माउंट की बात कर रहा हूं। देखिए ये होती है आपकी रिंग फिंगर, ये आपका सन, ये सन माउंट का एरिया है, ठीक है जी। अब शोहरत की लाइन जो है वो जहां से मर्जी निकले, ये वीनस माउंट से निकले, इसको इधर ही पहुंचना चाहिए। जिंदगी की लाइन से निकले, इधर ही पहुंचना चाहिए। किस्मत की लाइन से निकले तो यहीं पे पहुंचना चाहिए। दिमाग की लाइन से निकले तब भी यहीं पहुंचना चाहिए। और बैरूनी मंगल से निकले तब इसको यही पहुंचना चाहिए। और मून से निकले तब भी इसको यहीं पे पहुंचना चाहिए। तो ये होती है आपकी सन लाइन। अब एस्ट्रोलॉजी में जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं ना समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर है इल्मे नजूम की ना, ये जो इल्मे नजूम की मुख्तलिफ शाखें हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजी है आप ये समझ लें कि ये मदर है, ये बेस है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको पामिस्ट्री की समझ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको सूरज की जो खसूसियात है वो आपको पता होनी चाहिए कि सूरज जो होता है वो अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हो तो उसके आपको क्या अच्छे या बुरे फल मिलेंगे। जाहिर है हथेली में मैं आपको बता देता हूं, हथेली में ये सूरज का उभार है, ठीक है जी। और यहां पे कोई लाइन जो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी या यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, ये शोहरत की लाइन होगी। और ये जितनी लंबी होगी, खूबसूरत होगी, इतना अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको जिंदगी में आप शोहरत के मुतलाशी है ना कि मेरा नेम फेम बने, मुझे दुनिया जाने, मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊं, मैं वायरल हो जाऊं, तो जब तक आपके पास ये सन लाइन ही ना होगी तब तक आप वायरल नहीं हो सकते, आप फेमस नहीं हो सकते, ठीक है जी। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब यही चीज जो है, ये जो सन माउंट का मैंने आपको बता दी है। अब देखिए यहां पे ये कुंडली होती है, इसके 12 घर होते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है और 5वां घर जो है ना ये होता है बुर्ज अस्त और इसका मालिक लियो। तो लियो का मालिक जो है, ज़ोडिक साइन जो है लियो, उसका मालिक है सन, ठीक है जी। तो इसको कुंडली में 5वां घर मिला है। अब अगर सन आपका 5वें घर में बैठा होगा तब भी अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। और अगर सन 11वें घर में बैठा है और ये अपनी 7वीं, हर प्लेनेट की 7वीं नजर लाजमी होती है, तो 7वीं नजर से वो अगर 5वें घर को देखेगा तो अल्लाह ताला आपको एक बेटा जरूर अता फरमाएगा। यानी कि 5th हाउस में सन हो या 11th हाउस में सन हो तो अल्लाह ताला आपको बेटा जरूर देगा। तो इसके अलावा सन जो होता है वो उच्च का माना जाता है, ये 1st हाउस में
یہاں پہ برج حمل ہے، تو یہاں پہ یہ اچکا ہوتا ہے اور 10 ڈگری پہ اس کو فل اچکا مانا جاتا ہے، اور ٹھیک اس کے سامنے 7ویں گھر میں یہاں پہ 7 نمبر راشی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے برج میزان۔ تو یہاں پہ سورج کو نیچ کا مانا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 10 ڈگری پہ نیچ کا مانا جائے گا، تو یہاں پہ وہ اچھے رزلٹ نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کا سن یہاں پہ بیٹھے تو آپ کی جو بیوی ہے اس کے اندر ایگو زیادہ ہو سکتی ہے، غصہ زیادہ ہو سکتا ہے، یہ چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ تو ہو گیا، اور یہ ہوتا ہے لوشوبر چارٹ۔ لوشوبر چارٹ علم نیمرولوجی میں ان کے سن کو کون سا نمبر دیا گیا ہے، تو وہ ملا ہے سن کو جی نمبر 1 یہاں پہ۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق یہ لوشوبر چارٹ بنتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں 2 4 6 8 یہاں پہ لکھا جاتا ہے، 5 سینٹر میں، اور باقی 7 ادھر، 9 ادھر، 3 ادھر اور 1 ادھر۔ آپ دیکھیں ادھر سے مرضی آپ جمع کر لیں، آنسر 15 آئے گا۔ 9 4 13 اور 2 15، 7 5 12 3 15، 8 اور 1 9 6 15۔ آپ ادھر سے جمع کر کے دیکھ لیں، 4 3 7 اور 8 15، 9 5 14 اور 1 15، 7 2 9 اور 6 15۔ کراس سے آپ جمع کر کے دیکھ لیں 15 ہی آئے گا، یہاں سے چیک کر لیں 15 ہی آئے گا۔ تو لوشوبر چارٹ میں 1 نمبر جو ہے نا وہ سورج کو ملا ہے۔ اب اگر آپ کی تاریخ ڈیٹ آف برتھ میں 1 اگر ایک دفعہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ آپ حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، وہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، آپ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں سن کی انرجی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر جو ہے وہ 2 دفعہ آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑا اچھا ہوگا، آپ بڑی زبردست گفتگو کرنے والے انسان ہوں گے، آپ کے پاس نالج کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی یادداشت بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ اور 1 جب 3 دفعہ سن کی انرجی بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 3 دفعہ آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ زیادہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سن کی انرجی بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغ میں سکون کو نہیں ہوتا، انسان چیزوں پہ ٹھیک طریقے سے فوکس نہیں کر پاتا، اور جس قدر انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، جس قدر انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے، وہ چیزوں پہ جب فوکس ہی نہیں کر پائے گا، اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پائے گا، تو اس کی زندگی میں پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوشوبر چارٹ میں ہم 1 سورج کو پڑھتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں جو 1 نمبر کی پوزیشن ہے، 1 کتنی دفعہ آ رہا ہے، اس سے پھر ہم انسان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر یہ میں لوشوبر چارٹ جب آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو وہاں سے پھر ہم 1 سے لے کے 9 تک جتنے بھی پلینٹ ہیں ان کو ہم لوشوبر چارٹ کے حوالے سے بھی پڑھیں گے۔ آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو پہلی ریڈنگ میں آپ کو دیتا ہوں وہ میں آپ کو لوشوبر چارٹ کے مطابق دیتا ہوں، دوسری جو آپ کو ریڈنگ ملتی ہے پھر وہ آپ کی میں جنم کنڈلی بناتا ہوں جو انڈین بناتی ہے، اس کے مطابق پھر آپ کی ریڈنگ ہوگی۔ اس کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سن جو ہے وہ 5th ہاؤس کا مالک ہوتا ہے، اور اس راشی کا نام ہے جی برج اسد کا یہ مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا آپ کو تعارف بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کنڈلی بھی ویدک کنڈلی جو ہے 12 خانوں والی، یہ بھی میں آپ کو پڑھنا اور بنانا سکھاؤں گا۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے جناب سورج کی۔ تو سورج کا پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ سورج کی کیا اچھی، اگر کنڈلی میں سن اچھا ہوگا یا 1 نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 2 دفعہ آ رہا ہے اور بڑا اسٹرانگ آپ کی کنڈلی میں سن بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ پہلے تو آپ سن کی خصوصیات سمجھ لیں کہ سن کو اگر آپ ایک انسان کے طور پر لیں گے تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی کہ اس کو ہم کیسے یاد کریں گے کہ سن کی کیا اچھی یا بری خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر سن کنڈلی میں اچھا نہ بیٹھا ہو تو پھر انسان کس طرح کا بیہیو کرے گا، اور اگر اس کا سن بہت اچھا کنڈلی میں بیٹھا ہوا ہے پھر وہ کس طرح کا انسان ہوگا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کائنات میں آپ کو جتنی بھی روشنی نظر آتی ہے، ہیٹ نظر آتی ہے، انرجی اس کائنات کو مل رہی ہے،
تو اس کائنات کی اصل میں جو روح ہے نا وہ سورج ہے. اگر سورج نہ ہو تو زندگی کا وجود بھی بالکل نہ ہو. یہ جو آپ کو پتے نظر آ رہے ہیں، یہ جو پودے نظر آ رہے ہیں، یہ اپنی خوراک ہی نہیں بنا سکیں گے. اور جب یہ اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، یہ پودے اگیں گے ہی نہیں. روشنی نہیں ہوگی، پودا کیسے اگے گا؟ اور یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ اپنی خوراک بھی بناتے ہیں. پھر یہی جو پودے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں سبزیاں حاصل ہوتی ہیں، پھل حاصل ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو سبزیاں اور پھل ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یہ انسان کی خوراک بنتی ہے، جانوروں کی خوراک بھی بنتی ہے، سبزیاں اور مختلف قسم کا جو چارہ زمین میں اگتا ہے. تو یہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی ہے. اگر سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو درخت جو پودے ہوں گے وہ اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، وہ ہمیں سبزیاں، پھل، یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گی. تو ظاہر انسان زندہ ہی نہیں رہ پائے گا. تو اس لیے جیسے اس کائنات کی جو روح ہے نا وہ سورج ہے. اس کائنات کی اصل میں روح سورج ہے. اگر سورج نہ ہو تو یہ کائنات بالکل ڈیڈ ہو جائے گی، بالکل یہاں پہ زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا انسانی جسم ہے، اسٹرالوجی میں انسانی جسم، انسانی باڈی کو ریڈ کرنا ہونا، تو اس کے لیے ہم سن کو دیکھتے ہیں کہ سن کنڈلی کے کس گھر میں ہے، اچھے گھر میں ہے، اچھی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے، اچھی راشی میں بیٹھا ہوا ہے، تو انسان بڑی زبردست شخصیت کا مالک ہوگا. وہ زندگی میں بڑا ترقی کرے گا، اس کو گورنمنٹ جاب بھی ملے گی، وہ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ چیزیں پھر سن اگر اچھا بیٹھا ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں تب حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سن، آپ یہ سمجھ لیں کہ سن جو ہے وہ اس کائنات کا راجا ہے. اب راجا جو ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، وہ ظاہر اپنی اس کا دو کام ہوتے ہیں، دو خواہشیں ہوتی ہیں بادشاہ کے اندر. دیکھیں بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے وہ اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے. وہ جب سن آپ کا بڑا سٹرونگ ہوگا تو آپ کے اندر بھی اقتدار کی لالچ پائی جائے گی کہ میں یار مجھے کوئی زندگی میں کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام ملے، مجھے ہائر جاب ملے، میرے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو. تو بالکل اگر آپ کی کنڈلی میں سن اچھا بیٹھا ہوگا تو آپ کو بڑی گورنمنٹ جاب ملے گی، 18ویں 20ویں 22ویں گریڈ کی آپ آفیسر ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہوں گے، پاور ہوگی. اور یہ سن انہی لوگوں کا، جن لوگوں کا کنڈلی میں اچھا بیٹھا ہوتا ہے تو پھر ان کے انڈر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں جیسے سورج کے گرد مختلف پلینٹ گھومتے ہیں، تو اسی طرح جن لوگوں کا سن بڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو ان کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد پھر لوگ گھومتے بھی ہیں. ان کی ایک جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشہور ایکٹر ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، تو یہ ان کا سن بڑا زبردست ہوتا ہے. سن کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اور یہ اسپیکنگ پاور بھی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. اگر کوئی انسان پولیٹکس میں ہے، سیاست میں ہے، تو اگر اس کا سن بڑا اسٹرانگ ہے تو اس کا کانفیڈنس بڑا اچھا ہوگا، اس کی میموری بڑی شارپ ہوگی. اگر وہ سیاست میں آئے گا تو سیاست میں ترقی کرے گا. ان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، بہت بڑے مرتبے مقام تک یہ سن جو ہے وہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ جاب کروا دیتے ہیں. لیکن یہی سن آپ کے اندر ایگو بھی پیدا کرتا ہے، یہی سن آپ کے اندر غصہ بھی پیدا کرتا ہے. آپ کو بے تحاشا عروج، ایک شخصیت کے اندر ایک کرزما ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، وہ چیز بھی آپ کے اندر اس سن کی وجہ سے آتی ہے. سن اگر آپ کا سٹرونگ ہوگا تو لوگ آپ سے بڑے امپریس ہوں گے، لوگ آپ کی شخصیت سے بڑے متاثر ہوں گے، اور پھر آپ کی ویل ایجوکیشن ہوگی. سن اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا برین بڑا زبردست ہوگا، بہت زیادہ آپ ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے. زندگی میں آپ اپنی زبردست ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے ہائر جاب آپ کو ملے گی، گورنمنٹ جاب. دیکھیں سن سے ہم گورنمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. مینجمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، ان کے ہائر جاب کے جو لوگ، جن کے پاس ہائی پاور بھی ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، تو یہ سن ان لوگوں کو گورن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سن جو ہے وہ میڈیکل کے لحاظ سے اس سے ہم انسان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. سن اگر آپ کا بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے کنڈلی میں تو آپ کی صحت بڑی اچھی ہوگی، آپ کی بینائی بڑی زبردست ہوگی، مضبوط ہوگی، کیونکہ آپ کی بینائی بڑی اچھی ہوگی. لیکن یہی سن اگر
راہو یا کیتو کے ساتھ بیٹھ گیا ہے یا کسی خراب دشمن کے گھر میں بیٹھ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کا سن کنڈلی میں ویک بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی، آپ کے اندر جرت اور دلیری نہیں رہے گی، آپ کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، نیگیٹیوٹی آ جائے گی، آپ کنجوس ہو سکتے ہیں، ظالم ہو سکتے ہیں، بہت ہی نیگیٹو نیرو مائنڈیڈ آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بری خصوصیات پھر آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غلط کاموں کی طرف چلے جانا، شراب، جوا، اس طرح کی بری جو عادات ہوتی ہیں، آپ ان کی جوئے کی لت آپ کو پڑ سکتی ہے اگر آپ کا کنڈلی میں سن اچھا نہیں بیٹھا ہوا، تو یہ چیزیں آپ کے اندر بری ان کی آ سکتی ہے، بنائی آپ کی ویک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سن ہوتا ہے اس کی مدد سے دیکھیں، یہ جو انسانی جسم میں یا جانداروں میں جو ہڈیوں کی گروتھ ہوتی ہے، جو کیلشیم بنتی ہے، ہڈیاں جو بنتی ہیں، یہ بھی سن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کا دل کس قدر مضبوط ہے، کس قدر آپ کا ہارٹ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یہ بھی کنڈلی میں اگر آپ کا سن اچھا ہوگا تو آپ کا ہارٹ بڑا اچھا ہوگا۔ ان کے سن سے ہم آپ کے ہارٹ کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے دل اور دماغ کو، آپ کے پھیپھڑوں کو، اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کی ٹوٹل باڈی پہ جو ہے نا یہ سن کا ایک ہوتا ہے، سن اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی بہت زیادہ، اگر کنڈلی میں اچھا سن بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی ٹوٹل صحت بڑی اچھی ہوگی، لیکن یہی سن جب بہت ویک ہے یا خراب پوزیشن میں ہے تو آپ بڑے کمزور جسم کے مالک ہوں گے، چہرہ آپ کا پچکا ہوا ہوگا، آپ بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے، کانفیڈنس کی کمی ہوگی، آپ کے اندر زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہی کوئی نہیں ہوگا، آپ بڑے ڈرے سہمے انسان ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ کی کنڈلی میں آپ کا سن اچھا نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کنڈلی میں سن اچھا نہیں ہے یا برا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کا یہ ہے سن ماؤنٹ، اگر یہ سن ماؤنٹ آپ کا ابھرا ہوا ہوگا، خوبصورت ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سن کنڈلی میں اچھا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ بہت ہی دبا ہے، خراب پوزیشن میں ہے، بہت ہی پچکا ہوا ہے، تھیلی آپ کی بالکل لاغر سی ہے، کمزور سی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سن جو ہے وہ بڑا ویک ہے، اور پھر آپ کی بنائی بھی ویک ہو سکتی ہے۔ آپ کو سن سے ہم فادر کو بھی پڑھتے ہیں، اگر ان کی کنڈلی میں ہم نے آپ کے باپ کی پوزیشن بھی دیکھنی ہے کہ آپ کے والد صاحب کی زندگی کیسی تھی، ان کی صحت کیسی تھی، ان کا پروفیشن کیا تھا، تو وہ بھی ہم سن کی پوزیشن دیکھیں گے کہ سن کس پوزیشن میں ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور باقی سن ماؤنٹ پر شہرت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے کیا اچھے برے پھل انسان کو ملتے ہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے، تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا دوشو برت چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، جنم کنڈلی بھی ہوگی، جنم کنڈلی بھی آپ کی بنائی جائے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔